अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बखैरियत आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज जाते हैं हमारी कहानी पर। और कहानी सुनने से पहले ही आप लाइक कर लिया करें। जैसे सुनने से पहले न सही, सुनते सुनते ही लाइक कर लिया करें। सुनने से पहले कैसे करेंगे? सुनते सुनते ही लाइक कर लिया करें। और आज की कहानी है फिर से नवाज़ खान साहब की, प्यार, पाप और पेट। पता नहीं आप लोगों ने सुनी ही होगी, क्योंकि देखिए ये सारे हज़रात तो अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में नहीं है। अब जो उन्होंने उस वक्त लिखी होगी कहानियाँ, जो उनकी कहानियाँ अब तो नई नई आ नहीं सकती है। जो किसी को मिल जाए और पब्लिश हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन नई कहानियाँ तो नहीं आ सकती हैं। हाँ, लेकिन सुनाने वाले अपने अपने तरीके से सुना सकते हैं ना। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे रिपीट कहानी सुनना तो आप लोग बिल्कुल सुनिए। और अगर मुझे जैसे ही कोई नई कहानी मिलती तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोगों में से अगर किसी ने सुनी है तो मेरे प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोग सुन लीजिए, है ना। हम कभी कभी रिपीट खाना खा ही लेते हैं ना। सुन लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं सुबह थाने पहुंचा ही था कि एक साइल आ गया। थाने के अहाते में एक सफ़ेद कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र लहीम शहीम शख्स बरामद हुआ। वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो आदमी थे। उनमें से एक गालबन गाड़ी का ड्राइवर था। लहीम शहीम शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए अपना नाम अनूप टंडन बताया। वो एक ताजिर था। शहर के एक मसरूफ़ इलाके में उसकी रेडीमेड कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। वो बाहर से भी बच्चों के रेडीमेड कपड़े मंगवाया करता था। शुमाली अमृतसर के फैशनेबल रिहायशी इलाके में उसकी कोठी थी। उसने बताया कि सुबह सवेरे उसके बेटे की नई मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। उसका बेटा भी उसके साथ था। वो 24-25 साल का एक खूबरू जवान था। उसने बताया कि वो वर्जिश के शौक़ में सुबह सवेरे उठ जाता है। आज उठकर बाहर जाने लगा तो गैरेज में मोटरसाइकिल नहीं थी। उसने घर वालों से पूछा, किसी को पता नहीं था। पड़ोसियों में से एक शख्स ने बताया कि उसने सुबह 5 बजे के करीब मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी थी। 5 बजे हमारा हॉकर अखबार फेंक कर जाया करता है। वो आमतौर अखबार बाहर से ही फेंक जाता है। इन दिनों बारिशें हो रही थी और अखबार अक्सर भीग जाया करता था। इसीलिए पिताजी ने दादी जान से कहा कि वो सुबह को पूजा के लिए उठती हैं तो दरवाज़ा अंदर से खोल दिया करें, ताकि हॉकर अखबार अंदर बरामदे में रख कर जा सके। उस रोज़ ऐसा ही हुआ था। दादी माँ दरवाज़ा खोल देती हैं और लड़का अखबार बरामदे में रख जाता है। आज भी अखबार पड़ा हुआ है और इसका मतलब है कि 5 बजे के करीब वो यानी अखबार वाला लड़का यानी यार मोहम्मद अंदर आया है। मेरी बहन शमी का कहना है कि 15 रोज़ पहले भी वो लड़का मोटरसाइकिल पर झुका हुआ कुछ कर रहा था। उसे देखकर ठिठक गया। शमी ने पूछा, क्या बात है? कहने लगा, जी पेट्रोल गिर रहा था, बंद किया है। शमी ने सूंघ कर देखा, पेट्रोल की बू नहीं आ रही थी। उसने उस लड़के से अखबार लिया और उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन उसने मुझसे कहा था कि भाईजान की मोटरसाइकिल नहीं है, इसे अंदर रखा करें, मगर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने अनूप टंडन के बयान की कच्ची रिपोर्ट लिख ली और 2 सिपाहियों को भेजा कि वो डॉन न्यूज़ एजेंसी वालों से यार मोहम्मद नामी हॉकर का पता करें। मेरी तवक्का के बरखिलाफ दोनों सिपाही सिर्फ आधे घंटे बाद यार मोहम्मद को लेकर थाने पहुंच गए। वो एक 18-19 साला लड़का था। पतलून कमीज़ पहन रखी थी। आंखों में ज़िहाना चमक रही थी, मगर चेहरा बीमारों जैसा था। शायद थाने बुलाए जाने के खौफ से बीमार लग रहा था। उसने खुश्क होठों पर जुबान फेरी और झुकी झुकी नज़रों के साथ मेरे सामने खड़ा हो गया। या तो वो चोर था या बहुत डरा हुआ था। मैंने उसका नाम पता पूछा। उसने दिल्ली के करीब के जामपुर कस्बे का नाम बताया। मज़ीद तफसीलात बताते हुए उसने कहा कि वो यहाँ अमृतसर में एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहता है। सुबह कॉलेज जाता है, शाम को ट्यूशन पढ़ाता है और सुबह सवेरे अखबार बेचता है। मैंने कहा, यार मोहम्मद, सुबह जो मोटरसाइकिल तुमने अनूप साहब की कोठी से उठाई है वो कहाँ है? उसका रंग मिट्टी की तरह जर्द नज़र आने लगा। हकला कर बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कहा, तुम कोई नई बात नहीं कर रहे हो। हर चोर को ये फ़िक्र अज़बर होता है। यार मोहम्मद वावेला करने लगा कि वो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी से रोटी कमाता है, उसकी 7 पुश्तों में से कोई चोर नहीं था, वगैरह वगैरह।
اتنے میں نیوز ایجنسی کا مالک اور وہ رشتہ دار بھی آ گیا جس کے پاس یار محمد رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ لڑکے کی خیریت چاہتے ہو تو مسروقہ مال برآمد کروا دو، ورنہ سب کو رگڑا لگے گا۔ میرے ڈرانے دھمکانے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یار محمد نے اعتراف کیا کہ وہ 5 بجے کے قریب کوٹھی میں اخبار رکھنے داخل ہوا تھا، مگر اس نے موٹر سائیکل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ موٹر سائیکل اس وقت موجود تھی۔ یار محمد کے بارے میں جو چیز مجھے زیادہ شک میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اخبار سائیکل پر رکھ کر لے کر جاتا تھا، مگر پچھلے 4-5 روز سے وہ پیدل آ رہا تھا۔ سوچا جا سکتا تھا کہ ایسا اس نے چوری کے منصوبے کے پیش نظر کیا ہے، جبکہ یار محمد اور اس کے رشتہ دار کا کہنا تھا کہ سائیکل چند روز سے خراب پڑی ہے۔ میں اس واقعے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ اصل کہانی کے لیے صفحات کم بچیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ میں نے حوالدار حشمت سے کہا کہ وہ یار محمد کو لے جا کر تھوڑی سی یاری نبھائے۔ حشمت نے حوالات میں لے جا کر 10-15 منٹ میں اس کے سارے بلکس نکال دیے۔ وہ اسے دوبارہ میرے سامنے لایا تو یار محمد بری طرح لرز رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، کچھ بتاتے ہو یا ابھی اور گلاب جامن کھانے ہیں؟ مار پیٹ کو حوالدار حشمت گلاب جامن کہا کرتا تھا۔ یار محمد نے کہا، انسپکٹر صاحب، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ انوپ کمار اور اس کے بیٹے سے کچھ چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ ملزم کو حوالات میں لے جائے، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس سے بات کروں گا۔ ملزم چلا گیا تو میں نے بیانات لینے کے بعد دونوں پارٹیوں کو واپس بھیج دیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میں حوالات میں ملزم سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، ہم دونوں لکڑی کے اسٹولوں پر بیٹھے تھے۔ بلب کی روشنی میں پہلی بار غور سے یار محمد کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ مردانہ کشش تھی، ڈیل ڈول بھی اچھا تھا۔ اگر اس کا تعلق کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوتا تو جسم پر اچھا لباس اور چہرے پر صحت مندی کی چمک ہوتی تو راہ چلتی عورتیں اس پر جان دے دیتی۔ یار محمد کہہ رہا تھا، انسپکٹر صاحب، میں غریب اور لاوارث ہوں۔ میں اگر سچی بات کروں گا تو بھی وہ جھوٹی لگے گی، مگر میری جو بے عزتی ہو چکی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، اس لیے میں اب سب کچھ آپ کو بتا دوں گا، کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ انوپ صاحب کی لڑکی شمی مجھے برائی پر اکساتی ہے۔ یہ چکر پچھلے 3-4 مہینے سے چل رہا ہے۔ میں صبح 5 بجے کے قریب اخبار پھینکنے جاتا تھا۔ شمی اس وقت پائجامہ بوشرٹ پہنے اپنے گھر کے گراؤنڈ میں ورزش کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا بھائی بھی ساتھ ہوتا تھا، مگر اکثر وہ اکیلی ہی ملتی تھی۔ مجھے اس وقت جلدی ہوتی تھی، مگر وہ دیوار کی دوسری جانب سے خواہ مخواہ کوئی بات چھیڑ دیتی تھی۔ پھر اس نے مجھے پھول دینے شروع کر دیے، کبھی کوئی شرارت کر دیتی اور دیر تک ہنستی رہتی۔ میں اس سے جتنا دامن بچانے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی سر چڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی حرکتیں بچکانہ تھیں، مگر ڈر تھا کہ کسی دن کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ تمہیں پھنسایا جا رہا ہے؟ وہ بولا، بالکل جناب، مجھے نہیں معلوم موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے یا نہیں، لیکن شمی نے جو الزام لگایا ہے کہ چند دن پہلے میں موٹر سائیکل سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، بالکل غلط ہے۔ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ملزم ٹھہرانے میں شمی کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل اپنے کسی شناسا سے خود ہی غائب کروا دی ہو اور الزام میرے سر پر تھوپ دیا ہو۔ میں نے پوچھا، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ پچھلے دنوں شمی سے کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ یار محمد کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے حوصلہ جمع کیا اور بولا، ہاں جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہنا نہیں چاہیے جی، کسی کی اولاد ہے، لیکن وہ بڑی لوفر لڑکی ہے۔ 7-8 دن کی بات ہے، اتوار کا دن تھا۔ اتوار کے دن اس کا بھائی ورزش کے لیے نہیں نکلتا، اس لیے وہ بڑی دلیر نظر آ رہی تھی۔ میں اخبار رکھنے اندر گیا تو وہ پچھلے لان کی طرف سے آ گئی اور کہنے لگی، اخبار بیچتے ہی ہو یا اخباروں میں تھوڑی بہت واقفیت بھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں تھوڑی بہت ہے۔ کہنے لگی، یہ ایک تصویر ہے میری سہیلی کی، چھپوا دو۔ میں نے دیکھا یہ ایک لڑکی کی بیہودہ سی تصویر تھی، اس نے شاید کسی انگریزی رسالے سے کاٹی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو ایسا مذاق کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس نے کہا، شرم تو ساری تم جیسے لڑکے لے گئے، ہم بیچاری لڑکیوں کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ میں اسے گھور کر واپس جانے لگا تو اس نے پیچھے سے قمیص پکڑ لی اور بولی،
नखरे बड़े हैं तुम्हारे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और इतनी छोटी सी तस्वीर नहीं छपवा सकते। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मैंने कहा, ऐसा करो अपने पिताजी को दे दो, वो बड़े आदमी हैं, कहीं ना कहीं छपवा ही देंगे। एकदम उसका रंग बदल गया। कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर बोली, बड़ी मिर्चें लग गई हैं तुम्हें, तुम्हारी किसी लगती की तस्वीर तो नहीं है। मैंने कहा, मेरी ऐसी कोई लगती हो तो खड़े खड़े गोली मार दो। उसने मुझे बेहुदा बदतमीज़ कहा और पाँव पटकती हुई चली गई। मैंने सोचा कि महीना पूरा होते ही यहाँ अखबार देना छोड़ दूंगा, लेकिन महीना पूरा होने से पहले ही ये मामला हो गया। मैंने यार मोहम्मद की सारी रवादात गौर से सुनी, कुछ सवालात भी पूछे। अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी बातों में झूठ की आमिज़िश ना होने के बराबर है। कसूर यकीनन उसी लड़की का था। वो कम उम्र होने के अलावा जज्बाती और बेवकूफ़ भी थी। टीनेजर्स से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। सुनने वालों के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि खाते पीते घराने की एक लड़की ने एक हॉकर से ही नज़र क्यों लड़ाई। इस क्यों का किसी के पास कोई जवाब नहीं। जब से दुनिया बनी है, इस क्यों का मुअम्मा हल ही नहीं हो सका और शायद कभी हो भी ना। इन आँखों के मामलात बाकी सारे जिस्म से जुदा होते हैं। ये वही लड़ती हैं जहाँ उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, और वही देखती हैं जो देखना उनके लिए मना होता है। ये शम्मी नामी लड़की भी, जो चाल चलन की कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, होकर यार मोहम्मद से मामला बना रही थी। यार मोहम्मद ने जिस कद्र बेरुखी दिखाई थी, वो उतना ही बेचैन हो गई थी, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि यार मोहम्मद की इज्जत के लिए भी ख़तरा बन गई थी। ऐन मुमकिन था कि उसने वाकई अपने भाई की मोटरसाइकिल किसी दूसरे शनासा के हाथों चोरी करवा दी हो, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ था तो भी उसने मौके से पूरा फ़ायदा उठाया था और मोटरसाइकिल चोरी होने पर शुबहात का रुख यार मोहम्मद की तरफ मोड़ दिया था। बेवकूफ़ ने यह भी नहीं सोचा कि इस तरह बात उसके ऊपर भी आ सकती है। मौका वारदात देखने के बहाने मैं उसी रोज़ अनूप कुमार टंडन की कोठी पर पहुंचा। कोठी 3-4 कुनाल में बनी हुई थी। लॉन काफ़ी वसी था। असल इमारत मेन गेट से काफ़ी हट कर थी। मैंने अहले खाना से सवालात किए। शम्मी भी वहीं मौजूद थी। वो खासी खूबसूरत लड़की थी। शबाब उसके लिबास से फूटा पड़ रहा था। फर्स्ट ईयर की तालबा थी और चेहरे मुहरे से बहुत चालाक नज़र आती थी। इस पारे की तरह मचलती लड़की को देखकर यार मोहम्मद की पारसाई और शराफत की तारीफ़ करने को दिल चाहता था। लड़की ने वही बयान दिया जो इससे पहले उसका बाप और भाई दे चुके थे। मैं अभी कोठी ही में था कि मोटरसाइकिल का मौमा हल हो गया। थाने से एक एएसआई मोटरसाइकिल पर आया और उसने बताया कि चोरीशुदा मोटरसाइकिल नहर के पास से मिल गई है। मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया है। ये एक पुराना वारदातिया था। कहने को तो ये केस ख़त्म हो गया था, लेकिन हुआ नहीं। थाने वापस आकर जब मैं मुलजिम को रिहा करने के लिए कागजी कार्रवाई कर रहा था, एक चीज़ देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने यार मोहम्मद को एक जगह दस्तखत करने के लिए कहा। जब वो दस्तखत कर रहा था, मेरी निगाह उसकी उंगलियों पर पड़ी। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी। ये अंगूठी उससे पहले भी मैं अच्छी तरह देख चुका था। अंगूठी सोने की थी। 3 तरफ पत्तियां सी बनी हुई थी। दरमियान में एक फूल था। उसमें छोटे छोटे 2 सफ़ेद और 2 सुर्ख रंग के नग लगे हुए थे। इस अंगूठी का ताल्लुक किसी संगीन वारदात से था। मैंने जहन पर जोर दिया और अचानक सब कुछ याद आ गया। चंद लम्हों के लिए मैं सन्नाटे में रह गया। अब से कोई 4 साल पहले जब मैं सहारनपुर में था, एक इलाहाबादी सेठ सचदेव राय के घर में डकैती की वारदात हुई थी। डाकू अहले खाना को बांधकर सारा सामान लूट कर ले गए थे। सचदेव को गोली लगने से जख्मी हुआ था और बाद-ए-अज़ा अस्पताल में चल बसा था। इस वारदात में कीमती जेवरात बच गए थे, क्योंकि वो आहिरी सेफ में एक पोशीदा खाने में पड़े हुए थे। सिर्फ वही जेवर गया था जो सचदेव की पत्नी उस वारदात के वक्त पहने हुई थी। उसमें तलाई चूड़ियाँ, एक अंगूठी और झुमके थे, और जो अंगूठी गई थी वो बिल्कुल इसी डिज़ाइन की थी। और क्योंकि इस तरह की एक और अंगूठी सेफ में मौजूद थी। सब जानते हैं कि जेवरात सेट की सूरत में बनाए जाते हैं और हर सेट का एक ख़ास डिज़ाइन होता है। सचदेव की पत्नी ने हमें वो अंगूठी ख़ास तौर पर दिखाई थी और बताया था कि डाकू जो अंगूठी ले गए हैं वो इस डिज़ाइन की है। तफ्तीश के लिए वो अंगूठी मैंने सचदेव की पत्नी से ले ली थी। कई माह ये अंगूठी मेरी अलमारी की दराज में पड़ी रही थी और मैंने बारहा उसे देखा था। यही वजह थी कि भूली बिसरी याद जहन में ताज़ा हो गई थी। उस केस में मैंने बड़ी मेहनत की थी। 2-3 अफराद गिरफ्तार भी किए थे, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा था। कोई अहम सुराग न मिलने के बाद केस दाखिले दफ्तर हो गया था। मैंने अंगूठी को बगौर देखने के बाद
यार मोहम्मद से पूछा, ये अंगूठी तुमने क्यों पहनी हुई है? ये तो औरतों वाली है। वो एकदम ठिठक गया और गैर इरादी तौर पर अंगूठी छुपाने की कोशिश की। मैंने सख्त लहजे में पूछा, ये अंगूठी तुम्हारी है? जी हाँ। जी नहीं, उसने हकलाकर जवाब दिया। क्या मतलब, तुम्हारी नहीं है? नहीं जी, ये मुझे मिली थी। किससे मिली थी? किसी से नहीं, रास्ते में मिली थी। किस रास्ते से? उसने बताया कि 2.5-3 माह पहले वो स्टेशन से अखबार के दफ्तर की तरफ आ रहा था के बाग रामानंद के पास एक कांजी वाले की रेहड़ी के नीचे ये अंगूठी पड़ी थी। उसकी चमक देखकर वो ठिठक गया। अंगूठी उठाकर वो घर ले आया। धोकर देखा तो सोने की निकली। मुझे यार मोहम्मद की बात पर सिर्फ 40% यकीन आया, और वो इसलिए कि इससे पहले उसने कोई झूठ बात नहीं कही थी। मैंने उसे ज़्यादा कुरेदना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर 4 साल पहले के उस जुर्म में इसका कोई हाथ था तो वो होशियार हो सकता था। बेहतर था कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दी जाए। मैंने कहा, इसका मतलब है कि ये अंगूठी तुम्हारे पास गैर कानूनी है? वो घबरा गया। उसका हाथ अंगूठी की तरफ बढ़ा। शायद वो अंगूठी उतारने लगा था। मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। अब रहने दो, लेकिन आइंदा एहतियात करना। गुमशुदा चीज़ मिलने का मतलब ये नहीं होता कि उसे अपने पास रख लिया जाए। मैं ये रियायत तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि तुमने अब तक सच बोला है। वो सरतापा मशकूर व ममनून नज़र आने लगा। मैंने कहा, लेकिन ये ज़नाना अंगूठी है। कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि कहाँ से ली है। बेहतर है कि इसे ढलवा कर दूसरी बनवा लो। वो सआदतमंदी से सर हिलाने लगा। मैंने उसे शहर से बाहर न जाने पर पाबंद करके वापस भेज दिया। उसी रोज़ मैंने सहारनपुर ट्रंक कॉल बुक करवाई और मुतल्लिका थाने में अपने दोस्त SHO गुरुदेव से रब्ता कायम करके उसे तमाम कहानी सुनाई। उसने किसी किस्म की ख़ास दिलचस्पी का मुज़ाहरा नहीं किया। बहरहाल मैंने उसे कहा कि वो स्वर्गवासी सचदेव रॉय के अहले खाना से रब्ता कायम करे और उनसे पूछे कि क्या वो दूसरी अंगूठी उनके पास मौजूद है। तीसरे चौथे रोज़ SHO गुरुदेव सिंह का टेलीफोन आया। उसने बताया कि वो सेठ की पत्नी से खुद जाकर मिला था। उनके पास वो दूसरी अंगूठी अभी तक मौजूद है और एक कांस्टेबल के हाथ वो अंगूठी रवाना कर रहा है। इस खबर से मुझे खुशी हुई। उसी रोज़ शाम को गुरुदेव का भेजा हुआ कांस्टेबल अंगूठी पहुंच गया। अंगूठी देखते ही मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है। बहरहाल अगले रोज़ मैंने यार मोहम्मद को थाने बुलाया और उसके हाथ की अंगूठी देखकर तस्दीक कर ली कि ये दोनों एक ही डिज़ाइन और एक ही वज़न की अंगूठियां हैं। इस तस्दीक के बाद ज़रूरी हो गया कि मैं यार मोहम्मद की निगरानी करवाऊं। अगर उसने झूठ बोला था और वो अंगूठी उसे रास्ते से नहीं मिली थी, तो वो उस 4 साल पुरानी वारदात के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। यार मोहम्मद की निगरानी के लिए मैंने अपने पुराने दोस्त बिलाल शाह का इंतखाब किया। इन दिनों वो खा खा कर बहुत मोटा हो गया था। मिजाज तो वैसे भी उसका हर वक्त आसमान पर रहता था। उसकी एक ख़ास खूबी थी, मैं सिर्फ उसे बता दिया करता था कि फ़ला फ़ला काम करना है। काम करने का रास्ता और ढंग वो खुद ही ढूंढ लिया करता था। उसे दूसरे मुखबिरों की तरह सुबह और शाम हिदायतें नहीं देनी पड़ती थी। इस दफ़ा भी मैंने उसे बुलाकर कहा और सारी बात समझा दी और गाइडेड मिसाइल की तरह यार मोहम्मद के पीछे लग गया। बिलाल शाह ने चौथे या 5वें रोज़ मुझे पहली रिपोर्ट दी। उसने बताया कि उसने छापे खाने में वाक़फियत निकाल कर दुकान शुरू कर दी है। सुबह सवेरे छापे खाने जाता है, 10-12 रुपए के अखबार ख़रीद लाता है। उनमें से खुद ब खुद कोई बिक जाए तो बिक जाए, वरना आधे अखबार घर में रख लेता है और आधे जाकर यार मोहम्मद को बुक स्टॉल पर दे आता है। इस तरह उसे यार मोहम्मद से मेल जोल का बहाना मिला हुआ है। मैं समझ गया कि बिलाल शाह 5 रुपए वाला रोज़ाना का बिल मुझ पर डाल रहा है, मगर मुझे ये भी मालूम था कि ये बिल झूठा नहीं है। इस सिलसिले में मुझे बिलाल शाह पर पूरा एतमाद था। बिलाल शाह ने ये अहम इत्तला दी कि यार मोहम्मद और अनूप की लड़की शम्मी का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि ये कहना चाहिए कि और ज़्यादा भड़क गया है। मैंने पूछा, वो कैसे? बिलाल शाह ने बताया, सच्ची बात छुपी नहीं रहती जी। यार मोहम्मद ने अनूप के घर अखबार देना छोड़ दिया है। अब तो वो उस इलाके में भी नहीं जाता। मगर दूसरी पार्टी बड़ी तेज़ निकली। दूसरी पार्टी कौन? मैंने पूछा। वही अनूप की लड़की जी। परसों की बात है, वो यार मोहम्मद के बुक स्टॉल पर जा पहुंची। बुक स्टॉल पर यार मोहम्मद का कोई बुजुर्ग रिश्तेदार बैठा हुआ था। उसके सामने ही वो यार मोहम्मद को खींचकर अपने साथ ले गई। एक होटल में जाकर उसने चाय वगैरह मंगवाई और यार मोहम्मद के सामने रोने लगी। कहने लगी कि उससे बड़ी ज़्यादती हुई है, वो माफ़ी मांगना चाहती है। वो किसी भी तरह यार मोहम्मद की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यार मोहम्मद ने कहा, अच्छा बीबी, मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया। बड़ी मुश्किल से वो रस्सा तुड़ाकर वहाँ से निकला।
मगर ये बात छुपी न रह सकी। शम्मी के भाई के एक दोस्त ने उन दोनों को देख लिया और जाकर उसके भाई को बता दिया। भाई आग बगोला हो गया और उसी वक्त यार मोहम्मद के बुक स्टॉल पर पहुंचा। उसे लेकर एक पार्क में चला गया। वहां उन दोनों में खूब तू तू मैं मैं हुई। शम्मी के भाई ने यार मोहम्मद को खतरनाक नताइज की धमकियां दी और कहा कि अगर वो खैरियत चाहता है तो शहर छोड़कर चला जाए। मैंने बिलाल शाह से कहा कि उसे ये सारी बातें कैसे मालूम हुई। वो गर्दन अकड़ाकर बोला, 1000 बार कहा है कि मुझे ऐवई शैवई न समझा करे। बड़ा तिखा हूँ मैं, दूल्हे की तरह घुस जाता हूँ हर तरह की लकड़ी में। यार मोहम्मद अपनी पैदा करने वाली पर भी इतना भरोसा नहीं करेगा जितना आजकल मुझ पर कर रहा है। मैंने कहा, हाँ भाई, मानना पड़ता है। ममता तो बहुत है तुम्हारे अंदर, कुत्ते पर भी हाथ फेरो तो तुम्हारी गोद में आकर लेटता है। बिलाल शाह इस तारीफ पर खुश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, जो भी कर रहे हो पूरी दिल जमई से करो। अपने उस बच्चे से ये भी पूछो कि अंगूठी उसने कहाँ से ली है और कब से उसके पास है। बिलाल शाह ने कहा, पूछा तो था लेकिन वो कन्नी कतरा रहा है, काफ़ी खचरा है। मैंने कहा, कभी कभी तो शक होता है कि शायद मोटरसाइकिल की चोरी में भी उसी का ही हाथ था। बिलाल शाह ने पूछा, चोर क्या कहता है? मैंने बताया कि फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहता, मगर हो सकता है आगे चलकर बता दे। वैसे भी उस मोहल्ले में रहता है जहां यार मोहम्मद का बुक स्टॉल है। बिलाल शाह ने कहा, खान साहब, मुझे तो नहीं लगता कि यार मोहम्मद ऐसा काम कर सकता है। मैंने कहा, लगने को तो ये भी नहीं लगता कि तुम 11 बच्चों के बाप हो और अब भी हाथ की चालाकी से बाज नहीं आते। तुम अपने अंदाज़ों को छोड़ो, बस वो काम करो जिसका तुम्हें करने के लिए कहा गया है, यानी यार मोहम्मद की निगरानी। बिलाल शाह ने पूरी तवज्जो से जिम्मेदारी निभाने का वादा किया और वाकई उतने ही खुशी खुशू से निगरानी की कि तीसरे ही रोज़ यार मोहम्मद को अगवा करा दिया। उस रोज़ बिलाल शाह हाँफता हुआ मेरे पास पहुंचा। उसने बताया कि यार मोहम्मद को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी बिलाल शाह इस वाक़े की तफसीलात ही बता रहा था कि यार मोहम्मद के वारिस भी पहुंच गए। एक तो वही रिश्तेदार था जिसके घर यार मोहम्मद रहता था, उसका नाम मुअज़्ज़म था। दूसरा मुअज़्ज़म का कोई चचेरा फुफेरा भाई लगता था। इसके अलावा मोहल्ले के और इस्लाह कमेटी का चेयरमैन और 2-3 मुअज़्ज़िज़ीन थे। मुअज़्ज़म ने बताया कि अभी कोई 1 घंटा पहले मगरिब की अज़ान के वक्त एक शख्स ने दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा कि वो यार मोहम्मद से मिलना चाहता है। यार मोहम्मद ने उस शख्स से मुसाफ़ा किया। दोनों कुछ देर खड़े बातें करते रहे। फिर यार मोहम्मद ने कहा कि वो बाज़ार तक जा रहा है, अभी वापस आ जाता है। मैं नहीं चाहता था कि वो उसके साथ जाए। मैंने कहा, जो बात करनी है बैठक में बैठकर कर लो, मगर वो चले गए। थोड़ी देर बाद बाज़ार के 1-2 आदमियों ने आकर इतला दी कि यार मोहम्मद को कुछ लोग टैक्सी में डालकर ले गए हैं। मुअज़्ज़म के बयान की तस्दीक दूसरे अफराद ने भी की। उन्होंने बताया कि टैक्सी वाले 3 आदमी थे और उनमें से किसी को भी पहले इस मोहल्ले में नहीं देखा गया था। एक सब्ज़ी फरोश ने बताया कि इस बात का कोई इम्कान नहीं कि यार मोहम्मद अपनी मर्ज़ी से उनके साथ गया है, वो सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उन्होंने यार मोहम्मद को ज़बरदस्ती ढकेल कर टैक्सी में फेंका और पलक झपकते ही गाड़ी चलाकर बाज़ार के मोड़ से गायब हो गए। इस अगवा के सिलसिले में ध्यान सीधा शम्मी के घर वालों की तरफ जाता था। चंद रोज़ पहले भी शम्मी का भाई इसी तरह यार मोहम्मद को बुक स्टॉल से अपने साथ ले गया था और धमकियां वगैरह दी थी, लेकिन दौरान तफ्तीश किसी भी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। ऐन मुमकिन था कि ये कोई और दूसरा ही मामला हो, और ये भी हो सकता था कि यार मोहम्मद सिरे से अगवा ही ना हुआ हो। लोगों के जहनों में पहले से ही कोई खदशा हो तो वो मामूली वाक़े को भी ख़तरनाक रंग दे देते हैं। हो सकता था वो यूं ही दोस्तों के साथ टैक्सी में बैठकर चला गया हो। बहरहाल अगले 24 घंटों में हमारे बहुत से अंदाजे गलत साबित हुए। यार मोहम्मद वाकई अगवा हो चुका था। मैंने शम्मी के बाप, भाई और 1-2 अजीज़ों से पूछगछ की। शम्मी का भाई तो 7-8 घंटे थाने में भी रहा, लेकिन इन सारी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग यार मोहम्मद के अगवा से बिल्कुल इनकारी थे। शम्मी के भाई का कहना था कि उसने चंद रोज़ पहले यार मोहम्मद को ग्राउंड में ले जाकर उससे बातचीत की थी, और ये भी दुरुस्त है कि उसे वार्निंग भी दी थी, लेकिन उसके बाद कोई वाक़या ही नहीं हुआ। तो उन्हें क्या मुसीबत पड़ी थी कि उसे अगवा करने की? मैंने बिलाल शाह को बुलाया और तन्हाई में उससे भी सवालात किए। बिलाल शाह ने कहा, खान साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक मुझे मालूम है पिछले 3 दिनों में कोई नया वाक़या नहीं हुआ। फिर शम्मी के घर वालों को क्या ज़रूरत थी ऐसा कदम उठाने की? मैंने कहा, तुम यार मोहम्मद के इतने करीब रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, उसके दिल में भी शम्मी का ख्याल था? बिलाल शाह बोला, दिल के मामले तो अल्लाह ही जानता है, मगर मेरा ख्याल है कि यार मोहम्मद और टाइप का लड़का है, वो शम्मी के इस खेल में शरीक नहीं था।
میں سخت پریشانی میں تھا۔ لڑکے کا غائب ہو جانا معمولی بات نہیں تھی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو جلد یا بدیر مجھے اس 4 سالہ پرانی واردات کا سراغ دے سکتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیتا۔ نگرانی کے بجائے یار محمد سے براہ راست پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ ضرورت پڑتی تو حوالدار حشمت سے بھی مدد لی جا سکتی تھی۔ بہرحال اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ مجھے ایک شک یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس واردات کا تعلق یار محمد کے ماضی سے ہو۔ میں نے یار محمد کے رشتہ دار معظم سے کریت کا سوال کیے اور یار محمد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو میں جان ہی چکا تھا کہ یار محمد کسی وجہ سے ناراض ہو کر اپنا گھر چھوڑ کر آ چکا ہے اور واپس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ ہی اس کے والدین میں سے کوئی بھی اس کی خیر خبر پوچھنے آئے تھے۔ بس کبھی کبھار اس کے چھوٹے بھائی کا خط آتا تھا، جس کا جواب وہ کبھی دے دیتا تھا اور کبھی نہیں۔ معظم مجھے یہ بھی بتا چکا تھا کہ جام پور میں یار محمد کا والد ولی محمد ایک کلرک ہے اور وہ لوگ مشکل سے سفید پوشی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ معظم کو کچھ معلوم نہیں تھا، یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ولی محمد اور اس کے گھرانوں سے اس کے تعلقات دیر ہوئی ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں اسے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ اب یار محمد کے اغوا ہونے کے بعد میں نے اس پر زور دے کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ یار محمد کے گھر سے بھاگنے کی وجہ کوئی عورت تھی، وہ اس کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ یہ چکر کافی لمبا ہو گیا۔ یار محمد پر ہر طرف سے لعنت ملامت ہوئی تو وہ گھر بار چھوڑ کر جام پور سے یہاں امرتسر چلا آیا۔ معظم سے بات چیت کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود دہلی جانا چاہیے تاکہ ٹھیک ٹھاک حالات معلوم ہو سکے۔ میں نے تھانے میں اپنے ضروری کام نپٹائے اور سب انسپکٹر کو چارج دیا اور 2-3 دن میں جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ سب انسپکٹر حیران تھا کہ میں اغوا کے ایک کیس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ کسی ASI کو اس کام پر بھیج دینا چاہیے تھا۔ اسے اس انگوٹھی کے بارے میں معلوم نہیں تھا جو میں یار محمد کی انگلی میں دیکھ چکا تھا اور جس نے میری نیندیں حرام کی ہوئی تھی۔ میں امرتسر سے براستہ امبالہ دہلی اور وہاں سے ایک رات ٹھہرنے کے بعد جام پور نامی اس قصبے میں پہنچ گیا۔ یار محمد اس قصبے کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ زیادہ تر عمارتیں قدیم طرز کی تھیں۔ اس نانک چندی عمارتوں کے آگے بوسیدہ چھجے تھے اور گلیاں تنگ و تاریک تھیں۔ قصبے کے گرد ایک ٹوٹی پھوٹی فصیل بھی تھی۔ میں سیدھا قصبے کے تھانے میں پہنچا اور اتفاقاً SHO مسلمان تھا۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے ملا اور ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے اسے یار محمد کے باپ ولی محمد کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ولی محمد چھاتا گلی کا رہنے والا ہے اور وہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے فوری طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور چھاتا گلی کے ایک مخبر کو لے آیا۔ اس مخبر کا نام صادق تھا۔ کافی ہوشیار شخص تھا۔ علاقے کے ہر شخص کے بارے میں اسے اچھی خاصی معلومات حاصل تھی۔ ہم کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو چکے تھے، اطمینان سے بیٹھ گئے اور صادق ہمیں ولی محمد اور اس کے گھرانے کے متعلق بتانے لگا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ ولی محمد پٹوار خانے میں کلرک ہے۔ اسے نشے کی بہت پرانی لت ہے، ہر طرح کا نشہ کرتا ہے اور بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، اور بڑے بیٹے یار محمد سے وہ پیار کرتا تھا، لیکن یار محمد نے کبھی اسے اچھا نہیں سمجھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کھانے کمانے کے قابل ہو جائے تو ماں کو کہیں لے کر چلا جائے۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور میٹرک پاس کرنے کے بعد دلی کالج میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اسی دوران اس کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ محلے کے ایک شخص عبدالستار کی شادی ہوئی۔ عبدالستار کی دلہن سریہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ عبدالستار کا چوبارہ ولی محمد کے چوبارے سے ملا ہوا ہے اور دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہے۔ یار محمد کی عمر اس وقت بمشکل 14-15 سال تھی۔ وہ آزاداً عبدالستار کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ سریہ سے اسے بہت لگاؤ ہو گیا۔ سریہ بھی اسے بچوں کی طرح لاڈ کرتی تھی۔ وہ ہر وقت سریہ کے گھر میں گھسا رہتا تھا، اس کے کام کاج کرتا تھا۔ ستار سے بھی اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دھیرے دھیرے قصبے کی بڑی بوڑھیاں انگلی اٹھانے لگیں۔ انہیں یار محمد کا اس طرح سریہ سے چمٹے رہنا پسند نہیں تھا۔ یار محمد کے گھر والوں نے بھی اسے سمجھایا بجھایا، لیکن وہ باز نہیں آیا تو اسے دہلی اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف ستار کو بھی سمجھایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو اتنی آزادی نہ دے
وہ ہر وقت چوبارے میں کھڑی اڑوس پڑوس والوں سے باتیں کرتی ہے اور اپنا آپ دکھانے کا شوق پورا کرتی ہے۔ یار محمد کے دہلی جانے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یار محمد نے دہلی میں ہی رہ کر میٹرک کیا اور کالج میں داخلہ لے لیا، مگر اس دوران اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور اس کی دیکھ بھال کے لیے یار محمد دوبارہ قصبے میں آ گیا۔ چند ماہ بیمار رہنے کے بعد یار محمد کی والدہ فوت ہو گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ اسے شوہر کی بے راہ روی کا غم کھا گیا تھا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی اور اس کے تھوک میں خون آتا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد یار محمد بہت دل برداشتہ ہوا۔ اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ اب وہ ہر وقت سریا کے گھر میں گھسا رہتا تھا۔ قصبے میں پھر بات پھیلنے لگی۔ سب کا خیال تھا کہ یار محمد اور سریا کا ملنا جلنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی عبدالستار کام کے سلسلے میں قصبے سے باہر رہنے لگا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں سریا اور یار محمد کا اندر گھس کر بیٹھے رہنا کسی کو پسند نہیں تھا۔ سریا کا ابھی تک کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ بڑی بوڑھیاں سریا کو دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی تھیں اور جوان عورتیں چپکے مسکراتی تھیں۔ سریا ان باتوں کی کچھ زیادہ فکر نہیں کرتی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات کہہ بھی دیتا تو وہ چپکے سے سن لیتی تھی۔ اسی دوران سریا کا خاوند روزگار کے سلسلے میں کراچی چلا گیا اور سریا کی باگیں ڈھیلی ہو گئیں۔ کہنے کو یار محمد اور سریا کا تعلق دیور بھابھی کے تعلق سے ملتا جلتا تھا، مگر شک کی گنجائش تو ہر کسی کی نظر میں آتی ہی تھی۔ آخر یہ میل ملاقات رنگ لایا۔ قصبے میں ایک میلہ تھا۔ میلے کے روز شام کو پتہ چلا کہ سریا نے یار محمد کو تھپڑ مارا ہے اور یار محمد نے نیلا تھوتھا کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ سب کو حیران کر گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں سننے میں آئیں۔ بہرحال جو حقیقت تھی وہ بھی چھپی نہ رہ سکی۔ پتہ چلا کہ یار محمد نے سریا سے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے نے سوئے ہوئے فتنے کو پھر سے جگا دیا۔ سریا کے خاوند کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ پہلے ہی لوگوں کی باتیں سن کر بھرا ہوا تھا۔ اس خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ کراچی سے واپس آیا اور یار محمد کو جان سے مارنے کے در پہ ہو گیا۔ یار محمد کے گھر والوں نے اسے پھر سے دلی بھیج دیا۔ بڑی مشکل سے اس نئے معاملے کو دبا دیا گیا۔ کچھ روز بعد یار محمد کے گھر والوں نے اس کی منگنی کر دی اور یہ بھی طے کر دیا کہ اسی سال شادی کر دی جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح عشق کا بھوت یار محمد کے سر سے اتر جائے گا، مگر یہ اندازہ غلط تھا۔ یار محمد پھر قصبے میں آ گیا اور سریا کے گھر کے گرد منڈلانے لگا۔ اس دفعہ اس کے باپ نے بھی اسے بری طرح مارا۔ وہ کئی دن اسپتال میں رہا۔ انہی دنوں یہ اڑتی خبر بھی سنی گئی کہ عبدالستار کی بیوی نے اس سے علیحدگی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ یہی بات ہو رہی تھی جب ایک روز یار محمد خاموشی سے غائب ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ امرتسر میں اپنے کسی ددیالی رشتے دار کے یہاں رہنے لگا ہے۔ یہ تھی یار محمد کی اب تک کی کہانی جو مخبر صادق نے مجھے سنائی۔ میں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد صادق سے پہلا سوال یہ کیا کہ ستار اور اس کی بیوی اب کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ یہیں قصبے میں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا اور اس کا باپ؟ وہ بولا وہ بھی یہیں ہے۔ پچھلے دنوں اس کے گھر سے ناجائز شراب برآمد ہوئی تھی اور پولیس پکڑ کر اسے لے گئی تھی۔ 6 مہینے جیل کاٹنے کے بعد کچھ ہی روز پہلے واپس آیا ہے۔ میں نے پوچھا صادق تم اسی محلے میں رہتے ہو نا؟ میرا مطلب ہے چھاتا گلی میں۔ وہ بولا جی ہاں، میں 2 برجی دروازے میں رہتا ہوں۔ 2 برجی دروازہ اور چھاتا گلی ایک ہی محلے کے 2 نام ہیں۔ میں نے کہا اب سریا اور ستار کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا ٹھیک ٹھاک ہے۔ 7-8 روز ہوئے ستار کراچی سے آیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا میاں بیوی میں کوئی تازہ جھگڑا تو نہیں ہوا؟ وہ انکار میں سر ہلانے لگا، پھر کچھ سوچ کر بولا لیکن جھگڑے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تم میرے مطلب کو چھوڑو، جو کچھ تمہیں پتا ہے وہ بتاؤ۔ وہ گہری سانس لے کر بولا پچھلے دنوں ڈاکیا بھگت سنگھ مجھے ملا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ستار کے نام کہیں سے کچھ خط آتے ہیں۔ اس میں ستار اور اس کی بیوی کے نام گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں۔ ستار پریشان رہتا ہے کہ یہ خط کون لکھتا ہے۔ میرے ذہن میں پھلجڑی سی چھوٹی، کہیں یہی وہ خطوط تو نہیں ہے جن کی وجہ سے یار محمد اغوا ہوا؟ ظاہر ہے وہ خط کسی نے بھی لکھے ہوں۔ ستار کا دھیان سب سے پہلے اپنے رقیب یار محمد کی طرف گیا ہوگا۔ اسے یار محمد کا ایڈریس بھی معلوم تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے دوستوں یا کرائے کے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچا ہو اور یار محمد کو اٹھا لیا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یار محمد کی جان بھی جا سکتی تھی۔ مخبر صادق بتا رہا تھا کہ ستار 7-8 روز ہوئے جامپور آیا ہوا ہے۔ واردات کو 4-5 روز ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ واردات کے دنوں میں ستار کراچی کے بجائے یہاں تھا اور خطوط کی وجہ سے پریشان بھی۔ میں نے پوچھا کیا وہ کراچی سے آنے کے بعد قصبے سے باہر گیا تھا؟ صادق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا ٹھیک سے نہیں بتا سکتا،
وہ زیادہ تر گھر میں رہتا ہے یا کسی وقت 2 بیٹی دروازے اپنے دوست شاہ جہاں کے پاس آ جاتا ہے۔ میں نے صادق سے کہا کہ میں اسی وقت ستار سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے سیلوٹ مارنے کے بعد ایس ایچ او سے کہا، جناب ادھر چھاتا گلی میں بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، وہ یار محمد زخمی حالت میں پڑا ہے اور چیخ پکار کر رہا ہے۔ یہ اطلاع ہمارے لیے دھماکہ خیز تھی۔ میں نے ایس ایچ او کی طرف دیکھا اور بولا، آئیے خان صاحب چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم تھانے سے نکلے۔ چھاتا گلی زیادہ دور نہیں تھی۔ تنگ بازاروں، بھری پوری دکانوں اور چھوٹے چھوٹے احاطوں سے گزرتے ہوئے ہم چھاتا گلی پہنچ گئے۔ چھاتا گلی ایک کتڑی کی طرح تھی۔ اندر داخل ہونے کے لیے نانک چندی اینٹوں کا قدیم دروازہ تھا۔ چونا کچی دیواروں والے اونچے اونچے مکان افسردگی سے کھڑے تھے۔ عورتیں اور بچے جھانک رہے تھے۔ ان سب کی آنکھیں نیچے احاطے کی طرف تھی۔ احاطے میں اونچے باس پر میونسپل کمیٹی کی بڑی سی لالٹین جھول رہی تھی۔ دن کا وقت تھا اس لیے لالٹین بجھی ہوئی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ رات کو بھی بجھی ہوئی رہتی ہوگی کیونکہ اس کی چمنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ بانس کے بالائی سرے پر ایک شریف النفس کوا بیٹھا حیرت سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ احاطے میں مردوں کا ہجوم تھا۔ وہ کسی شخص کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ یار محمد تھا۔ اس کے دونوں ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور چہرے پر جا بجا نیل تھے۔ اس کی قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی۔ نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، مر جانے دو، مجھے مر جانے دو، وہ چلا رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر لوگ کائی کی طرح چھٹنے لگے۔ جن افراد نے یار محمد کو تھاما ہوا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے دیکھ کر یار محمد دہائی دینے لگا، دیکھو تھانے دار جی، میرا کیا حال ہوا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا، کیوں لوگ مجھے جینے نہیں دیتے؟ مقامی ایس ایچ او نے پوچھا، کیا ہوا ہے، کہاں سے آئے ہو تم؟ یار محمد روتے ہوئے بولا، مجھے ستار اور اس کے گنڈوں نے اٹھا لیا تھا۔ 5 دن انہوں نے مجھے بھوکا پیاسا باندھ کر رکھا، دیکھے مار مار کر میرا کیا حال کر دیا ہے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ دکھایا، اس کی 3 انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھے، اس نے شلوار کے پائچے اٹھائے، پنڈلیوں پر چھڑیوں کے گہرے نشان تھے اور خون رس کر جم گیا تھا۔ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ یار محمد کے منہ پر مارا اور چیخ کر بولا، خاموش رہ بدذات، تجھے تو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ ایک شادی شدہ عورت کو بدنام کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور سینہ زوری بھی دکھاتا ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ بدماش ہے، ہم سب اس کے کرتوت جانتے ہیں۔ یار محمد چیخ کر بولا، ہاں میں بدماش ہوں، جو کرنا ہے کر لو، میرا پھانسی چڑھا دو، مجھے کتے چھوڑ دو، مجھ پر میری بوٹیاں بوٹیاں کر دو۔ میں نے یار محمد کو جھڑک کر خاموش کرایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر تماشائیوں کے ہجوم سے نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم جام پور کے تھانے میں بیٹھے یار محمد سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ یار محمد کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، انسپکٹر، میں نے کسی کو بدنام نہیں کیا، ان لوگوں نے خود اپنی بدنامی کا سامان کیا ہے۔ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہیں امرتسر سے؟ کیوں 5 دن میری ہڈیاں توڑتے رہے ہیں؟ اب میں بھی وہی کہوں گا جو میری زبان پہ آئے گا۔ میں سریہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں مل سکتی تو پھر میرا جینا بھی فضول ہے۔ اگر آپ مجھے پھانسی نہ بھی دیں گے تو میں اس کے دروازے کے سامنے خودکشی کر لوں گا، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں، آپ دیکھیں گے میں ایسا ہی کروں گا۔ ایس ایچ او نے غصے میں بھڑک کر اسے ایک گالی دی اور بولا، تیرا عشق تو ہم ایسا نکالیں گے کہ تیری 7 پشتوں تک کوئی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پھر اس نے ایک سپاہی کو آواز دی اور وہ چھتر لے کر آئے۔ میں نے ایس ایچ او کو آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں اس معاملے کو احتیاط سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی یار محمد اس وقت مدعی تھا، اسے اغوا کیا گیا تھا اور حبس بیجا میں رکھا گیا تھا۔ میں نے اسے موقع دیا کہ وہ اس بارے میں بتا سکے۔ اس نے تمام واقعات تفصیل سے بتایا۔ اس نے کہا کہ اسے ٹیکسی میں ڈال کر امرتسر سے امبالے پہنچایا گیا۔ وہاں ایک رات رکھنے کے بعد جامپور لا کر ایک تاریک مکان میں بند کر دیا گیا۔ اسے رسیوں سے باندھ کر بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ستار اور اس کے دوست شاہ جہاں نے اس پر بے پناہ تشدد کیا۔ ایک دن وہ اس طرح سے اس کے جسم کے حصے کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے ان کے گھر پر شرمناک خط لکھے تھے، شاید وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے، مگر آج صبح وہ کمرے کی ایک کھڑکی کو بند کرنا بھول گئے۔ یار محمد نے لوہے کی جالی توڑی اور نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پوری روادات سننے کے بعد ہم یار محمد کو لے کر اسی وقت اس مکان تک پہنچے۔ یہ ستار کے دوست شاہ جہان کا مکان تھا۔ واقعی ایک کمرے کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں ایسے آثار تھے جن سے ثابت ہوا کہ یار محمد کو یہاں رکھا گیا تھا۔ شاہ جہاں اور ستار دونوں غائب تھے۔
میری ہدایت پر SHO رحمان نے ان کی تلاش شروع کرائی۔ قصبے میں 2-3 جگہوں پر چھاپا مارا گیا۔ ان دونوں کے ملنے جلنے والوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، لیکن فوری طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تاہم شام تقریباً 7 بجے وہ دونوں خود تھانے میں پیش ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک سرکاری افسر بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ ستار اور شاہجہاں خوف کی وجہ سے تھانے نہیں پہنچے تھے، ورنہ ان کے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ خود حاضر ہو کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ستار سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے جیب سے کچھ خطوط نکالے اور ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ان کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ نیلی روشنائی کے ساتھ ہولڈر سے لکھی ہوئی یہ ساری تحریر تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ تحریر کو بگاڑ کر لکھا گیا ہے تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔ یہ خط گالیوں اور فحش نگاری کا پلندہ تھے۔ لکھنے والے نے کوشش کی تھی کہ تحریر کے ذریعے ستار کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کیا جائے۔ ستار نے روحانسا ہو کر کہا، جناب، ان میں سے کچھ خط جو میری برداشت سے باہر تھے میں نے پھاڑ دیے ہیں۔ ان خطوط کو پڑھ کر کسی بھی شریف انسان کا دماغ آؤٹ ہو سکتا تھا۔ ستار نے کہا، جناب، یہ گندگی 3 ماہ سے میرے گھر میں پھینک رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ یار محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں نے چاہا کہ یار محمد کے بڑوں سے بات کروں، لیکن باپ کے سوا یہاں اس کا کوئی بڑا نہیں، اور یہ بڑا بھی بچوں سے بدتر ہے۔ ہر وقت نشے میں رہتا ہے۔ پچھلے ہی دنوں جیل کاٹ کر آیا ہے۔ مجبور ہو کر میں امرتسر پہنچا اور یار محمد سے مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا ہمیں ہی ڈرانے دھمکانے لگا۔ میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے ٹیکسی میں ڈالا اور باندھ کر یہاں لے آیا۔ یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اسے 4-5 دن شاہجہاں کے گھر میں رکھا، مگر اس کے سوا میں کرتا بھی کیا؟ پہلے ہی میری بدنامی کے بہت اشتہار لگ چکے ہیں۔ پولیس تک آتا تو اور بات پھیلتی۔ میں نے سوچا اسے گھر ہی میں رکھوں اور ہیلے بہانے سے ڈرا دھمکا کر کسی طرح راہ راست پر لانے کی کوشش کروں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ زیادتی بھی ہو گئی ہو، لیکن خدا گواہ ہے میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا تھا کہ ہم میاں بیوی کی زندگی سے وہ نکل جائے۔ یار محمد کے باپ کا جو کردار میرے سامنے آ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بہرہ روح شخص ہے۔ میں نے سوچا اس سے 2 باتیں کر لینی چاہیے۔ سرکاری افسر کی مداخلت پر میں نے ستار اور شاہجہاں کو گرفتار نہیں کیا، تاہم انہیں زیر تفتیش رکھا۔ یار محمد کا حوالات میں رہنا ضروری تھا، کیونکہ ابھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور عین ممکن تھا کہ اسے چھوڑا جاتا تو وہ پھر ستار کے گھر کے سامنے جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ اس کے علاوہ اس کے خطوط کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرنا باقی تھی۔ یار محمد کو حوالات میں چھوڑ کر میں اس کے گھر پہنچا اور ولی محمد سے ملاقات کی۔ ولی محمد کے چھوٹے بیٹے نے مجھے باپ کے کمرے تک پہنچایا۔ گھر میں ولی کی 2 بیٹیاں اور ایک رشتہ دار عورت بھی تھی۔ وہ سب کونے خدرے میں لگی ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ولی ایک چٹائی پر چت پڑا تھا۔ اس نے دھوتی بنیان پہن رکھی تھی۔ قریب ہی ایک تھالی میں کچھ مٹھائی پڑی تھی اور شراب کی بوتل لڑکی ہوئی تھی۔ ہر طرف مکھیاں بھنبھنا رہی تھی۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا بیٹا گلی میں چیخ و پکار کر رہا تھا اور وہ اب تھانے میں ہے۔ وہ گھوڑے بیچ کر مدہوش پڑا تھا۔ اس کے لڑکے نے 1-2 بار ہلایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سرخ آنکھوں سے ہمارے چہرے تکتا رہا، پھر اپنے حواس میں آ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، اس لیے وہ میری آمد کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو عجیب لاپرواہی سے مسکرانے لگا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیوں آئے ہو، وہ ہچکی لے کر بولا۔ اس سور کے بچے کے لیے آئے ہو نا؟ اس نے بوتل اٹھا کر بچا کچا سیال حلق میں انڈیلا اور فلسفیوں کی طرح چھت کو گھور کر بولا، تھانے دار صاحب، یہ عورت بڑی ظالم چیز ہے، بڑا برا نشہ ہے۔ شراب کے نشے میں اور عورت کے نشے میں بدنامی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے میں نے شراب سے شادی کر لی ہے۔ اس نے جھوم کر خالی بوتل پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تمہیں تمہارے ڈنڈے کی قسم تھانے دار صاحب، ذرا سچ بتاؤ، بوتل کوئی عورت سے کم ہے؟ ادھر لاؤ اپنا ہاتھ، یہ دیکھو، اس پر پھیر کر دیکھو، کتنی خوبصورت ہے۔ کچھ پتہ چلا؟ اور پھر جب بلاؤ پاس آ جاتی ہے۔ اس کا کوئی نخرہ نہیں، کوئی ہیلا بہانہ نہیں۔ یہ رہنے کے لیے مکان نہیں چاہتی، نہ پہننے کے لیے کپڑا، نہ بچوں کی فیسیں مانگتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ اداس ہوتی ہے، ہر دم تازہ دم۔ اس الو کے پٹھے سے کہو تھانے دار، اگر عشق کے بنا نہیں رہ سکتا ہے تو اس بوتل کو محبوبہ بنائے اور چھوڑ دے اس عورت کا پیچھا، وہ اسے موت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔
वली मोहम्मद नशे में था। मैंने सोचा शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। मैंने कहा, वली मोहम्मद, ये औरत तेरे बेटे के पीछे कैसे पड़ गई? वो बोला, तुमने साइंस पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। थानेदार साइंस नहीं पढ़ते। मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत। साइंस बताती है कि खलाओं में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तैरते रहते हैं। जो टुकड़ा जिस सैयारे के पास होता है उसकी कशिश उन्हें खींच लेती है। सुरैया भी एक ऐसा सैयारा है। उसने अपने मकनाती से यार मोहम्मद को खींच लिया है। अब वो सारी उम्र उस एक ही का चक्कर लगाते रहेगा और उस एक ही के चक्कर में रहेगा। कभी पास चला जाएगा, कभी दूर, लेकिन उस चक्कर से नहीं निकल सकेगा। मैं काफ़ी देर वली मोहम्मद से बातें करता रहा। उसकी बातें ऐसी ही थी, नशे में डूबी हुई और चांद सितारों की खबर लाती हुई। मैं उसके पास से उठने ही वाला था कि दरवाजे के पीछे चूड़ियों की छम छम सुनाई दी और कोई जल्दी से अंदर आ गया। वो एक जवान औरत थी, बल्कि उसे लड़की भी कहा जा सकता था। उम्र कोई 25-26 साल के करीब रही होगी। उसने हल्का जर्द रंग का सूट पहन रखा था। उसके हाथ में छोटा सा लिफाफा था। वो बेध्यानी में अंदर आ गई थी, लेकिन मुझे वहाँ देखकर ठिठक गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे आए या वापस चली जाए। फिर वो हिम्मत करके आगे आ गई और खनकती हुई आवाज़ में बोली, चचा वली, ये दवाई खा लो, बस 2 दिन और खानी है। वली मोहम्मद ने घूर कर उसे देखा और बोला, सुरैया, तुझे कितनी बार कहा है कि मत आया कर यहाँ पर। दवाई की बात है तो मुझे एक ही बार लाकर दे दे, मैं खुद खा लूँगा। ख्वाह रिश्तेदारी न बना हमसे, हमें नहीं चाहिए रिश्तेदारी। सुरैया की आंखों में एक लम्हे के लिए नाराज़गी के आसार उभरे। उसने दवाई वाला लिफाफा वली मोहम्मद के सामने रखते हुए कहा, अच्छा अब तो खा लो, कल भिजवा दूंगी बाकी की दवाइयाँ। वली मोहम्मद ने दवाई ले ली और बेजारी से बोला, जा पानी लेकर आ। वो मुझे उलझी हुई नज़रों से देखती हुई चली गई। मैं ये जानकर हैरान हो रहा था कि यही सुरैया है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई थी, आंखें भी बुझी बुझी हुई थी। बहरहाल उसमें एक कशिश थी और जिस्म भी मुतनासिब था। उसके बाहर निकलते ही वली मोहम्मद बोला, पागल है ये लड़की और हम सबको भी पागल बना रखा है, बल्कि दोनों उल्लू के पट्टे ही पागल हैं। उसका इशारा अपने बेटे की तरफ था। गहरी सांस लेकर बोला, अब बहाने बहाने से आई है कि शायद यार मोहम्मद भी घर में हो। एक तरफ उसको थप्पड़ मारती है और दूसरी तरफ उसके लिए दीवानी भी हुई फिरती है। पता नहीं क्या चाहती है। मैंने पूछा, लेकिन ये आई कैसे? वो बोला, कुछ न पूछो जी, इस मोहल्ले का तो बावा आदम ही निराला है। दीवारों से दीवार और छतों से छतें मिली हुई है। घरों के दरमियान खिड़कियां भी है, जहाँ से एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है। हमारे घरों के दरमियान भी एक खिड़की है, बस वहीं से आ जाती है छपाक करके। कोई मुंह नहीं लगाता, फिर भी घुसी चली आती है। वो अचानक खामोश हो गया, क्योंकि सुरैया हाथ में गिलास लिए अंदर आ रही थी। वली मोहम्मद को दवा खिलाकर जब वो जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ देकर रोका। वो ठहर गई। वली मोहम्मद ने कहा, ये इंस्पेक्टर नवाज़ है, थाने से आए हैं। मेरा तारुफ सुनकर वो एकदम से खौफजदा नज़र आने लगी। फिर संभल कर बोली, जी फरमाइए। मैंने कहा, मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। तुम्हारा खाविन घर ही में है? वो बोली, नहीं जी, शाहजहाँ के साथ आपकी तरफ गए हैं। थोड़ी देर पहले 1 मिनट के लिए आए थे और फिर चले गए। मैंने कहा, चलो ठीक है, इसी घर में बात कर लेते हैं। फिर मैंने वली मोहम्मद से कहा, वली साहब, आप हमें चंद मिनट देंगे? वो मेरी बात समझते हुए उठ बैठा। कुछ देर खड़ा रहा, फिर शराबियों के अंदाज में हाथ बांधकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए इसको समझाए, उसके दिमाग का खन्नास निकाल दे। उसे समझाएं कि न अपना घर उजाड़े, न हमें बर्बाद करे। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया तो मैंने सुरैया को बैठने के लिए कहा और एक कुर्सी घसीटकर दीवार के साथ वो बैठ गई। वली मोहम्मद का छोटा बेटा अंदर झांकने के लिए आया तो मैंने उसे कहा कि 2 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने गौर से सुरैया को देखा। गालबन 4-5 साल पहले वो बहुत खूबसूरत थी। अब भी उसका चेहरा देखने वालों की नज़र को खुद पर रोक सकता था। अगर यार मोहम्मद ने उसके दिल में बसाया हुआ था और उसके ध्यान में रहते हुए शम्मी जैसी लड़की को ठुकराया था तो ये कोई अजीब बात नहीं थी। मैंने उससे पूछा, बीबी, तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से कितना हंगामा हो रहा है, लेकिन तुम फिर भी अपनी ही लाइन पर चलती जा रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? कैसी औरत हो तुम? उसने सर झुकाया और उसके होंठ लरजने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा शौहर शरीफ है, कमाऊ है, तुमसे मोहब्बत करता है, फिर तुम ये खेल क्यों खेल रही हो? क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें?
اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر اس کے رخساروں پر پھسلنے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے دل کی بات بتائے، لیکن وہ ہر بار ہونٹوں کو بھینچ لیتی۔ آخر میں نے جھلا کر کہا، کچھ تو بولو، خاموش رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا رویہ تمہیں عدالت کے کٹہرے میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس نے روتے روتے صرف اتنا کہا، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں۔ بے گناہی ثابت کرنا پڑتی ہے بی بی، الزامات کا جواب دینا پڑتا ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، بس نگاہیں جھکا کر آنسو گراتی رہی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی بات چھپا رہی ہے۔ ماتھے پر آنے والی بالوں کی لٹ کو اس نے ہاتھوں سے بڑھا کر کان کے پیچھے چڑھایا تو زرد اوڑھنی اس کے رخساروں سے ہٹ گئی۔ اس وقت میری نگاہ اس کے جھمکے پر پڑی، میں سکتے میں رہ گیا۔ اس جھمکے کا ڈیزائن چیخ چیخ کر ایک اعلان کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر غور سے جھمکے کو دیکھا۔ ثریا نے میرے اس انداز کو محسوس کیا اور ٹھٹک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اوڑھنی نے اس کے کان کو پھر ڈھانپ لیا۔ میں نے کہا، بی بی، یہ اوڑھنی پیچھے ہٹا۔ وہ پہلے تو میری بات سمجھ نہیں سکی۔ جب میں نے دوسری بار وضاحت سے کہا تو اس نے اپنا کان ننگا کیا۔ میں نے آگے جھک کر جھمکے کا معائنہ کیا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ انگوٹھی کے ساتھ کا جھمکا تھا۔ میں نے کہا، بی بی، یہ جھمکا تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ بولی، میری شادی کا ہے۔ والدین کی طرف سے؟ نہیں، سسرال کی طرف سے۔ اس کے ساتھ کا کوئی اور بھی زیور ہے؟ نہیں، بس یہ جھمکے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو بی بی، جو پوچھوں سچ سچ بتانا، ورنہ تم سب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ ثریا میری حرکت سے پہلے ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے بڑی مصیبت کا ذکر کیا تو وہ اور زیادہ ہراساں ہو گئی۔ کہنے لگی، پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ میرے شوہر سے بات کر لیں۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور کش لے کر کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سچ بولو گی تو ہر طرح کا تعاون کروں گا، لیکن جھوٹے کو قانون کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے ابھرے ہوئے رخساروں کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے اوڑھنی کو سینے کے سامنے مٹھی میں جکڑا اور اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ میں نے کہا، اس جھمکے کے ساتھ کی ایک انگوٹھی میں نے یار محمد کی انگلی میں دیکھی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ کون سی انگوٹھی؟ ثریا نے پوچھا۔ میں نے سختی سے کہا، ثریا، انجان نہ بنو اور نہ ہی میرا ٹائم ضائع کرو۔ معلوم تو سب کچھ ہو ہی جانا ہے، بہتر ہے کہ اپنی زبان سے بتا دو۔ اس نے سر جھکا کر کہا، وہ میں نے اسے دی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے شوہر کو معلوم ہے؟ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو تمہارے شوہر کے پاس یہ زیور کہاں سے آیا؟ وہ سادگی سے بولی، یہ شادی سے پہلے کی بات ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے ثریا سے چند سوالات مزید کیے، پھر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گی اور نہ ہی اس گفتگو کے بارے میں کسی کو بتائے گی۔ میری ان ہدایات نے ثریا کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ سمجھ گئی کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ ولی محمد سے رخصت ہو کر میں فوراً تھانے پہنچا۔ ایس ایچ او سے کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو فوراً ستار کے گھر بھیج دے اور ستار اگر وہاں پر پہنچے تو اسے لے کر تھانے آ جائے۔ اس کے بعد ایک سب انسپکٹر کو میں نے ستار کی تلاش میں بھیجا اور اسے کہا کہ وہ ستار کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر ڈھونڈے۔ سب انسپکٹر کوئی آدھے گھنٹے بعد ستار کو تلاش کر لایا۔ ستار اس اچانک طلبی پر حیران تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے وہ تھانے سے فارغ ہو کر گیا تھا۔ میں نے حوالات میں جا کر یار محمد کی انگوٹھی اتروا لایا۔ یہ انگوٹھی میں نے ستار کے سامنے رکھی اور پوچھا، یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ ستار نے بغور انگوٹھی کو دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہکلا کر بولا، جناب، یہ میری بیوی کی انگوٹھی ہے، ثریا کی۔ تمہیں کہاں سے ملی؟ جی وہ میں نے، اللہ بخشے، میری والدہ نے بنوائی تھی یا شاید بنی بنوائی لی تھی۔ میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا، والدہ نے بنوائی تھی یا تم نے ڈاکے میں چھینی تھی؟ ستار کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ ڈاکہ؟ کیسا ڈاکہ؟ میں نے کہا، وہ ڈاکہ جو تم نے 5 سال پہلے سہارنپور کے سچدیو رائے کے گھر میں مارا تھا۔ کون سا سچدیو رائے؟ ہاں، کہاں یاد ہوگا تمہیں؟ پتہ نہیں کس کس کو لوٹ چکے ہو، کوئی ایک نام تھوڑا ہی ہے تمہارے کھاتے میں۔ ایس ایچ او رحمان اور دوسرا عملہ بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ ان کے خیال میں ستار ایک شریف، محنتی اور دیندار شخص تھا۔ وہ اس کے ڈاکو ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں اب پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ڈاکے مارتا رہا ہے۔ اس کی بے پناہ گھبراہٹ سارا پول کھول رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں اس کی داہنی کلائی پر ایک گولی کا پرانا زخم بھی دیکھ چکا تھا۔ زخم کی حالت سے ظاہر تھا کہ گولی کوئی ڈاکٹر نے نہیں نکالی ہے، بلکہ کلائی کو خود ہی چیرا پھاڑا گیا ہے۔ ایسے مخصوص زخم صرف ڈاکوؤں اور مفرور مجرموں کے جسم پر ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔
اپنے تجربے کی بنا پر میں اس زخم کو اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ میں نے قریب کھڑے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، نادر خان، عبدالستار صاحب کو ہتکڑی لگاؤ۔ میرے منہ سے یہ فقرہ ادا ہوا ہی تھا کہ ستار اسپرنگ کی طرح کرسی سے اچھلا اور ایک سپاہی کو دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کی پھرتی دیدنی تھی۔ میں چونکہ میز کے پیچھے تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا، مگر ایک کانسٹیبل میں بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا۔ جتنی تیزی سے مجرم بھاگا تھا اس سے دوگنی رفتار سے وہ اس کے پیچھے لپکا۔ تھانے کے احاطے میں اس نے مجرم کو زوردار دھکا دیا۔ وہ قلابازیاں کھاتا ہوا گملوں کے ایک قطار پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگتا، کانسٹیبل نے اسے چھاپ لیا۔ اتنے میں باقی عملہ بھی اس پر ٹوٹ پڑا۔ ملزم کو ہتکڑی لگا دی گئی اور حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سہارنپور سے ایک ڈی ایس پی کو جام پور بلایا گیا۔ ڈی ایس پی صاحب اگلے روز صبح سویرے پہنچے۔ ان کے آنے تک ہم نے ملزم سے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ ڈی ایس پی صاحب ستار کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس کا نام ستار نہیں بلکہ ابدال شاہ ہے اور یہ کچھ عرصے پہلے سرگرم مجرم رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص اتر پردیش اور مہاراشٹر میں چوری اور ڈکیتی کی کئی وارداتیں کر چکا ہے۔ اپنی آخری واردات اس نے کوئی 4 سال پہلے اجمیر میں ایک بس لوٹ کر کی تھی۔ اس واردات کے بعد پولیس بہت سرگرمی سے اس کے پیچھے پڑ گئی، لہٰذا اس نے کچھ عرصے امن سکون سے گزارنے کا فیصلہ کیا اور روپوش ہو گیا۔ ستار کی یہ کوائف بے حد حیران کن اور آنکھیں کھول دینے والے تھے۔ ایک شخص جو ستار کے نام سے ایک شریف شہری کی طرح جام پور کے محلے میں رہتا تھا، جرائم کی بساط کا ایک اہم مہرہ تھا۔ ڈی ایس پی صاحب اس کی گرفتاری پر جتنے خوش نظر آ رہے تھے اتنے ہی حیران بھی تھے۔ انہوں نے فرداً ہماری کارکردگی کی تعریف کی۔ ہم اس وقت دفتر میں بیٹھے ڈی ایس پی صاحب سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک دبلا پتلا سپاہی گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے اشارے سے ایس ایچ او صاحب کو باہر بلایا۔ رحمان کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر آ گیا۔ سپاہی نے بتایا کہ حوالاتی ستار کی بیوی کی جان سخت خطرے میں ہے۔ ہم نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ وہ بولا، ہوا تو کچھ نہیں جناب، لیکن ہونے والا ہے۔ اس نے بتایا کہ حوالاتی ستار نے ایک سپاہی رام دھرم کو رشوت دی ہے اور وہ ستار کا ایک رکا لے کر اس کے دوست شاہجہاں کے پاس گیا ہے۔ ستار نے شاہجہاں کو لکھا ہے کہ وہ گرفتار ہونے سے پہلے اس کی بیوی کا کام تمام کر ڈالے۔ رحمان نے پوچھا، شاہجہاں کہاں ہے؟ سپاہی نے بتایا، مجھے نہیں پتا، لیکن رام دھرم کو پتا ہے جو رکا لے کر گیا ہے۔ ایس ایچ او رحمان نے دانت پیس کر کہا، تجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ سپاہی نے کانپتے ہوئے کہا، جناب، پہلے ملزم نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں کے درمیان کچھ روپے چھپا رکھے تھے۔ پہلے مجھے لالچ دیتا رہا کہ یہ 200 روپے لے لو، میں نہیں مانا تو رام دھرم کو منا لیا۔ ایس ایچ او نے کہا، اس حرامی کو لاک اپ میں کاغذ قلم دیا کس نے؟ سپاہی بولا، یہ سب رام دھرم کا کام ہے جی۔ سپاہی کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا، رحمان، ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ تم ڈی ایس پی صاحب کے پاس بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ رحمان کے روکتے ہی روکتے میں باہر نکل آیا۔ مخبری کرنے والا سپاہی اور رائفل مین بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم تقریباً بھاگتے ہوئے چھاتا گلی پہنچے۔ اس گلی کے اوپر چھت تھی۔ گلی کے موڑ پر رک کر میں نے دیکھا ستار کا 3 منزلہ مکان سامنے نظر آ رہا تھا، مگر مکان کے ارد گرد کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک قریبی دکان میں جا گھسا۔ اب یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز کی دکان تھی۔ اتنا معلوم ہے کہ دکاندار نے ہمارے لیے کرسیاں رکھوائی اور چائے منگوائی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہم ستار کے مکان کی طرف دیکھتے رہے۔ میں اس سے پہلے مکان کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا اور مجھے تسلی تھی کہ مکان میں داخل ہونے کے لیے ملزم کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم مایوس ہو رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹمٹم گلی میں داخل ہوئی اور سیدھی ستار کے دروازے کے سامنے رکی۔ ہم ہوشیار ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ اب فیصلہ کن لمحہ آ گیا ہے اور ہماری گھات کامیاب ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹمٹم میں سے شاہجہاں نکلا۔ اس نے جسم کے ارد گرد ایک سوتی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ سر جھکائے وہ تیزی سے 3 منزلہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور بھاگتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ بازار کے لوگ پہلے سے ہی چوکنا ہو گئے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دکان کے اندر بیٹھے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ میں تیزی سے چوبارے کی دیوڑی میں داخل ہو گیا۔ یہ گہری تاریکی دیوڑی تھی۔ دن کے وقت بھی اس میں اندھیرا تھا اور بلب جل رہا تھا۔ سامنے تنگ زینہ تھا جو تیسری منزل پر سریا کی رہائش گاہ تک جاتا تھا۔
میں دو دو زینے پھلانگتا ہوا تیسری منزل پر پہنچا تو شاہجہاں بےتابی سے سریا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ بلب کی زرد روشنی میں اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ خبردار! میں نے پستول اس کی طرف سیدھا کیا۔ وہ میری توقع سے کئی زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اپنی لمبی ٹانگیں اس نے یوں گھمائی کہ میرا پستول والا ہاتھ تو میرے اپنے ہی سر سے آ ٹکرایا۔ گولی کی آواز تنگ زینوں میں بم کے دھماکوں کی طرح گونجی۔ اس کے بعد میں نے شاہجہاں کو خود پر جھپٹتے دیکھا، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ شاہجہاں بھی ایک نامی گرامی وارداتیہ تھا۔ اس کا اصل نام رانا سنگھ تھا۔ وہ بھی جامپور کے اس قصبے کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ ہم اوپر نیچے زینوں سے گرے اور 8-10 فٹ نیچے لڑک گئے۔ میرے سر کے پچھلے حصے اور کمر پر چوٹ لگی، تاہم گرتے گرتے میں اپنے حواس بحال کر چکا تھا۔ جو ہی لڑکنے کا سلسلہ ختم ہوا، میں نے ایک زوردار مکہ شاہجہاں کی ناک پر مارا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ میں نے اسے ٹانگوں پر لے کر پورے زور سے دیوار کی طرف اچھال دیا۔ دیوار کے ساتھ تصادم بڑا زوردار تھا، مگر وہ ڈھیٹ نکلا۔ ایک بڑھک سی مار کر اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس اثنا میں اوپر والے دروازے سے سریا برآمد ہوئی اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ نچلی منزلوں سے بھی شور و غل کی صدائیں آ رہی تھیں۔ شاہجہاں بڑے جوش سے میرا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے اتنے ہی زور سے اس کی ناک پر گھٹنا مارا۔ اس ضرب نے اسے مچھلی کی طرح تڑپا دیا۔ پھر ایک طوفانی مکہ، یعنی بلال شاہ کی زبان میں باچیاں سیکنے والا مکہ، اس کی تھوڑی پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی جامہ تلاشی کے دوران ایک بھرے ہوئے ریوالور کے علاوہ وہ رقعہ بھی ملا جو ستار نے اسے حوالات سے بھیجا تھا۔ اس رقعے میں لکھا تھا: رانا، میں پکڑا گیا ہوں، پولیس تجھے ڈھونڈ رہی ہے، بہتر ہے تو یہاں سے بھاگ جا، لیکن بھاگنے سے پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد سریا زندہ رہے، تو اس کا کام تمام کر دے۔ وہ اس وقت گھر میں ہی ہے۔ میرا پستول تخت پوش کے نیچے پڑا ہے، وہی لے جا، مگر گولی نہ چلائے تو بہتر ہے۔ اگر خود یہ کام نہ کر سکے تو بشیر یا لطیف سے کہہ دے، دونوں میں سے کوئی یہ کام کر دیں گے، مگر یہ کام کرنا ضروری ہے۔ رب راکھا تمہارا یار۔ شاہجہاں کے علاوہ اس کے ساتھی بشیرہ اور لطیف وغیرہ بھی گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد تفتیش اور عدالتی کارروائی کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ یار محمد کو میں نے رہا کر دیا۔ اس پر کوئی الزام ہی نہیں تھا۔ اس کہانی کا سب سے اہم کردار سریا تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو بیک وقت دو مختلف سمتوں میں سفر کر رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ، اس کی سوچیں، سب کچھ بٹ چکا تھا۔ اس کے سیدھے سادے والدین نے اس کا ہاتھ ایک ایسے شخص کو سونپ دیا جو باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور تھا۔ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے سریا اپنے شوہر کو بہت حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر جرائم کی تاریک دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اندر ہی اندر جلتی کڑتی تھی، لیکن شوہر کی بدکرداری کا ذکر کبھی اس کے لبوں تک نہیں آیا۔ وہ سب کچھ اندر ہی اندر پی گئی تھی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ پانی اپنے راستے خود تلاش کرتا ہے، جذبے بھی اپنے اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سریا کے دبے ہوئے جذبات نے بھی اپنے اظہار کا ایک راستہ تلاش کر لیا۔ یہ راستہ معاشرے کو قبول نہیں تھا۔ وہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے، مگر وہ جانتے بوجھتے انجان اور ڈھیٹ بنی ہوئی تھی۔ وہ یار محمد سے محبت کرتی تھی اور اس کی محبت کو کوئی مناسب نام بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یار محمد کی بہراو روی پر اسے تھپڑ بھی مارتی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے بے چین بھی رہتی تھی۔ وہ ہمارے معاشرے کا ایک مجبور اور بے بس کردار تھی۔ ہر زمانے میں اس کردار پر طرز کھایا گیا ہے، لیکن کسی زمانے میں اس کی مدد نہیں کی جا سکی۔ یقینی بات تھی کہ ستار کو اس کے گناہوں اور گھناؤنے جرائم کے پاداش میں کم از کم عمر قید کی سزا ہوگی۔ لہٰذا سریا کی درخواست پر میاں بیوی کے درمیان طلاق عمل میں آ گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یار محمد اور سریا کی کہانی کا انجام نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی پنجاب کے ایک دور دراز تھانے میں میرا ٹرانسفر ہو گیا اور پھر کبھی جامپور کی طرف جانا نہیں ہوا۔ تاہم جو حالات میں اس نانک چندی اینٹوں والے قدیم قصبے میں چھوڑ آیا تھا، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید کچھ عرصے بعد یار محمد اور سریا نے شادی کر لی ہو اور وہ قصبہ چھوڑ کر کسی اور بستی میں جا کر آباد ہو گئے ہوں۔ بہرحال یہ ایک قیافہ ہے۔
اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے معاملوں پر کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کبھی کبھی میں تنہا بیٹھا سوچتا ہوں، معمولی واقعات سے کس طرح زندگیوں کے رخ بدل جاتے ہیں، کس طرح کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں اور سلسلہ بن جاتا ہے۔ اگر اخبار بیچنے والا یار محمد اس طوفانی دھارے جیسی لڑکی شمی کی دعوتوں کو نہ ٹھکراتا اور اس پر چوری کا الزام نہ لگتا اور نتیجے میں اس کی ہاتھ کی انگوٹھی سے آگاہ نہ ہوتا، تو شاید عبدالستار کے گھناؤنے چہرے پر ہمیشہ پردہ پڑا رہتا اور ثریا ایک بٹی ہوئی گنہگار زندگی جیتی رہتی۔ یہاں پر کہانی ہو گئی ہے ختم۔ تو چلیے کہانی کی باتیں کر لیتے ہیں تھوڑی سی کچھ۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے نواز صاحب پر۔ اس بار بھی انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ہر چیز کو سلجھا دیا ہے نا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے دونوں نے شادی بھی کر لی، وہ یار محمد نے اور ثریا نے۔ اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم یار محمد پر۔ سیدھا سادہ لڑکا تھا، اب ہو گئی پڑوسن سے عشق۔ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ غلط ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے۔ تو وہ ایک ڈاکو سے اس کی شادی ہو گئی تھی ثریا سے، تو چلیے وہ ڈاکو سے بھی پیچھا چھوٹ گیا، لیکن کتنا کمینہ نا، خود جیل چلا گیا اور اس کو مارنے کا حکم صادر فرما دیا۔ وہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کون مار سکے، لیکن کتنا نالائق آدمی تھا کہ اس نے کیسے حکم دے دیا نا، جیسے وہ کوئی چیز ہو، اس کی مطلب اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کو مارنے کا حکم دے دیا۔ اور ایسے ڈاکو لوگ کیسے رہ جاتے ہیں نا بستیوں میں جا کے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اتنے سال سے 5 6 سال سے وہ اس بستی میں رہ رہا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگ تو اس کو بڑا شریف، نمازی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، محنتی، کام کاج کرنے والا، کمانے والا آدمی سمجھتے تھے۔ کمینہ لوٹ مار کر کے ساری چیزیں جمع کر کے رکھا تھا۔ چلیے اور کیا ہے، ہاں جب گھر کا ماحول صحیح نہ ہونا تو پھر ایسے ہی نا اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے یہاں پر باپ شرابی تھا نا اس کا، یار محمد کا، تو پھر کیا کر سکتے ہیں نا۔ چلیے مجھے تو اچھی لگی کہانی، آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوگی تو بالکل مجھے شرم آنے لگی اب تو۔ چلیے لائک کریے، کمنٹس لکھیے اور سبسکرائب کریے اور شیئر بھی کریے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ جلدی لائک کریے، زیادہ سے زیادہ لائک کریے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں کسی کہانی کے ساتھ میں، اچھی سی کہانی کے ساتھ میں۔ تو اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔